अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। ये सूरत अहज़ाब की 3 आयात आपके सामने तिलावत की हैं कि खुदा और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं पैगंबर पर। मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। ये आयत कसरत से पढ़ी जाती है और कसरत से इसका तज़किरा है और दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ज़्यादा अहादीस में आई है। एक रिसाला मौजूद है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, वो घर में रखना चाहिए और औरतों को भी पढ़ के सुनाना चाहिए और उसकी तालीम घर में कसरत से करनी चाहिए। मुख्तसर ये कि कोई इबादत ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह और फरिश्ते शरीक हों बजुज़ दुरूद शरीफ के, कि आपने फरमाया कि अल्लाह भी अपने पैगम्बर अलैहिस्सलात वस्सलामात के ऊपर रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी। ए मोमिनो तुम भी ये काम करो, इसमें तुम्हारा खालिसतन नफ़ा है। दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ता है आदमी, उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। हर मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का इदराक करते हुए दुरूद शरीफ को अपना मामूल बनाए। और उलमा ने लिखा है कि जो 300 दफ़ा पढ़ेगा कोई भी अमल तो वो कसीर में आ जाएगा। तो इसलिए हर शख्स 300 दफ़ा तो दुरूद शरीफ कम अज़ कम पढ़े, इससे ज़्यादा पढ़ ले तो कोई मुमानियत नहीं है। या 3 तस्बीहात सुबह और 3 तस्बीहात शाम, ये तो है दुरूद शरीफ की फजीलत। और जितना कोई ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उतना ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब क़यामत वाले दिन होगा। एक बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ने पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जो मैं पढ़ूं या करूं तो ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। हर मुसलमान को शौक़ होता है और होना भी चाहिए और बड़ी फजीलत की बात है और बड़ी रहम है अल्लाह का अगर किसी को ज़ियारत नसीब हो जाए। तो वो बुजुर्ग जवाब देने लगे कि हम तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि इतनी बड़ी आरज़ू करें। हम तो अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ कबूल हो गया तो हमारी निजात के लिए काफ़ी। ये दुरूद शरीफ बड़ी फजीलत वाली चीज़ है और इसको बड़ी एहतराम के साथ और बड़ी कदर के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का इदराक करते हुए पढ़ना चाहिए। एक बात तो ये हुई। अब इससे अगली आयत जो है वो बड़ी अहम है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, जो लोग खुदा और उसके पैगंबर को रंज पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उन पर लानत करता है।
فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت۔ دو بات، ایک بات تو یہ ہوگی کہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر آخرت میں وَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے عذابًا مہینہ، عذاب کہہ دینا کافی نہیں تھا، مہینہ، سخت اور بڑا کرخت، اور جو اس کو بند کر دیا جائے گا ان کے اوپر، اور اس میں سے وہ نکل نہیں سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچے گا، تکلیف پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے اس وقت، دنیا سے پردہ فرما چکے، ان کو کیسے ایذا پہنچے گا؟ تو کوئی عمل بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت چھوڑ کے گئے تھے، قرآن اور حدیث اور سیرت مطہرہ اور صحابہ کا طرز عمل، اس کے خلاف جو چلے گا وہ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائے گا۔ سنت کو چھوڑ کے بدعت کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائے گا۔ اسراف بیجا کرے گا، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا کے اندر موجود رہے گی قیامت تک اور ہے، ان سے بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، ان سے بدتمیزی کرے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گا۔ اور جو آج ہم کر رہے ہیں وہ کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانے کا یہ طریقہ جو ہم نے سیکھا عیسائیوں سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آج دنیا کے اندر تو اس کو پسند فرماتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر شخص کو دل کے اندر پتا ہے کہ بجلی کا بحران ہے، اور بجلی جو ہے وہ یہ خون کی طرح ہے جیسے جسم میں ہوتی ہے، انرجی جو ہے، ساری انڈسٹری بند ہے، فیصل آباد اجڑ گیا، اور کیا آپ کا خیال ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو نقصان پہنچا؟ اس نے تو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے بینک سے لون لے کے، اپنا ایک پیسہ انویسٹ نہیں کرتا انڈسٹریلسٹ۔ نقصان براہ راست پہنچ رہا مزدور کو، جو ڈیلی ویجر تھا، روز تنخواہ لے رہا تھا، وہ بھوکے مر گئے، ان کے چولہے بند ہو گئے، اور کیا تباہی مچ گئی۔ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہو رہے ہیں بجلی کی وجہ سے، تو آپ سڑکوں کے اوپر بجلیاں چلا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی پیدائش منا رہے ہیں۔ اول تو یہی بات ابھی طے نہیں ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے بھی کہ نہیں۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ 9 ربیع الاول کی پیدائش ہے، 12 ربیع الاول، 12 وفات ساری دنیا کہتی تھی، 12 تاریخ کو انتقال ہوا ہے۔ چلو اس میں بھی بحث نہیں پڑتے، چلو آپ پیدائش ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں۔ ہم تو اگر یہ بات کہیں گے ہمارے پہ لیبل لگاتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ یوں ہیں۔ نہ ہم وہابی، نہ ہم کچھ اور، میں تو کہتا ہوں یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے، یہ درود شریف کی آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو کوئی شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے گا اس پہ دنیا میں فی الفور اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہما وقت آسمانوں سے اتر رہی ہے، جس پہ اللہ لعنت کر دے اس پہ سے وہ رحمت ہٹ جاتی ہے۔ تو جس شخص کے اوپر سے اللہ کی رحمت ہٹ گئی اس کا دنیا میں کیا ٹھکانہ ہوگا، کیسی رسوائی ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں نقشے سڑکوں کے اوپر ٹریفک جیم ہو رہی ہے، کیسی بدتمیزی کا ایک ماحول ہے سڑکوں کے اندر، اور بازاروں کے اندر کس طرح دکاندار بھیڑیے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سے پیسے وہ پورے لیں گے اور چیز 2 نمبر آپ کو دینے پہ ہما وقت تیار ہے۔ اگر آپ ذرا سے چوک گئے، کوئی سادہ آدمی، آپ بچے کو بھیج دیجئے کہ جا کے کینو لے آئے، اب وہ دیکھو کیسے اس کو کینو دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو سڑا ہوا اور گندا اور ناقص مال ہے بچے کو دے دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے علامات ہیں۔ بچہ نہ سمجھ ہے، تو سمجھدار ہے، پر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ دھوکہ نہیں کوئی کسی کو دے سکتا۔
دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. میں جھوٹ جو بول رہا ہوں تو میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ صرف اپنے آپ کو. سننے والا سن رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو فرشتے ہیں، تکریم والے اور لکھنے والے. جو تم کرتے ہو ان کو پتا ہے، وہ لکھ رہے ہیں. تو دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ سے رحمت سے دور ہونے کی علامات ہیں کہ آدمی سمجھ رہا ہے وہ بڑا شرور اور چلاک ہو گیا ہوں اور میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. دھوکہ نہیں ہو دے رہا کسی کو، وہ دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بچی تھی، اس نے کہا ماں نے پانی ڈال دو دودھ میں. کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بچی اور اس کا حضرت عمر اتفاق سے اللہ نے ایسا کیا، سن رہے تھے باہر کھڑے، اور حضرت عمر نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کیا رضوان اللہ تعالی علیہ. کہتے تھے نجیب ابن نجیب، شریف ابن شریف، صالح ابن صالح، صالح باپ کا صالح بیٹا عمر اور عبداللہ بن عمر، دونوں بہت عظیم ہستیاں. لوگوں نے بحث کی کہ حضرت عمر کی شہادت کیا عبداللہ کو بنایا جائے خلیفہ، اتنا بڑا مقام ہے ان کا. ان سے اس بچی کا نکاح کیا. یہ چیز ہے اللہ کی رحمت جو دل کے اندر ہدایت ڈال دیتی ہے، محبت ڈال دیتی ہے. کس چیز کی؟ ایمانداری کی، تقوی کی، طہارت کی، قرآن مجید کی، اس کی تعلیمات کی، ذکر کی، اہل اللہ کی. یہ اللہ کی رحمت کی علامات. آسمان سے بارش نہیں آئے گی کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمیں نظر آ رہی ہو. یہ دل کی کیفیات سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور ہمارا طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے یا ایذا نہیں پہنچا رہا. آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر کا کیا ماحول ہے. دیندار طبقہ، داڑھیوں والے لوگ اپنی بیویوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو دل پہ ہاتھ پر رکھ کے کہیں کہ ہمارے گھر والے ہیں جو ہم سے خوش ہیں. یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو چھوڑ دے اور ان کو بیوٹی پارلروں پہ بے پرد بھیج دے، یہ نہیں ہے. لیکن اخلاق کریمانہ سے ان کے دل جیتے اور ان کو پیار محبت سے دین کے اوپر لے کے آئے. اگر بیوی بیمار ہو تو اس کو ہاسپٹل لے جا کے بہترین ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس کو فکر ہی کوئی نہیں، اور اگر بیوی بے پردہ ہے تو اس کو فکر ہی کوئی نہیں، اور اگر بیوی بیٹھ کے انڈین ڈرامے دیکھتے تو اس کو فکر ہی کوئی نہیں. یہ تو مال منانے والی مشین ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا. ایک عورت کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ کہے گی بارگاہ الہ ایک منٹ ٹھہرے، میری بات سن، کیا فرماؤ، اپنا مدعا بیان کرو. اس نے کہا میں پیدا ہوئی جس گھر میں میرا باپ تھا، بڑی میری فکر کرتا تھا، گرمی سردی کا لباس پہناتا تھا، بہترین خوراک دیتا تھا. اس نے میری تربیت کیوں نہیں کی دین کے مطابق؟ اس نے مجھے تعلیم دی، کپڑے دیے، روٹی دی، دین نہیں دیا. یہ بھی جہنم میں میرے ساتھ جائے گا تو میں جاؤں گی. وہ باپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو روک لیا جائے گا کہ ٹھہرو. پھر اس نے کہا دوسری فریاد یہ ہے کہ میرا بھائی تھا، بڑی غیرت والا تھا، اگر میری طرف کوئی دیکھتا تھا غصہ کرتا تھا، میری تکلیفوں کو برداشت کرتا تھا، میری خدمت کرتا تھا. اس نے کیوں نہیں میرے لیے دین کی محنت کی، دین کی فکر کی، مجھے کیوں نہیں سمجھایا؟ اس کو بھی روک لیا جائے گا. پھر شوہر کو کہ یہ مجھے کما کے لا کے دیتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا تھا، اس نے کیوں میری فکر نہیں کی؟ اس کو بھی روک لیا جائے گا. اور پھر بیٹے کو بھی روکا جائے گا کہ یہ میرا لاڈلا تھا، میرے سے محبت کرتا تھا، مجھ سے مل کے جاتا تھا، اس نے کیوں نہیں مجھے کہا کہ دین پہ کیسے چلنا ہے؟ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ بیٹا بھی ماں کی تربیت کا مکلف ہے، اس حدیث سے ثابت ہے. 4 آدمی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے، اس عورت کے ساتھ 4 کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث. تو عورتوں میں تو دین ہے ہی نہیں. غیبتیں اور جھوٹ اور چغلیاں اور شکایتیں اور خامدوں کی نافرمان. اگر خامد کی نافرمان ہے تو اس میں بھی خامد کا قصور ہے. کیوں ایسا طرز عمل نہیں رکھتا کہ وہ فرما برداری کرے، محبت فاتح عالم، اس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے کہ وہ اس کے اوپر
فریفتہ اور اس کا کہا مانے اور ماں باپ کی خدمت کرے اور اس کو اکرام کرے اور اس کی فکر کرے اپنے اخلاق کریمہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ بہترین دین ہے. اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن 9 ذی الحجہ 13 ہجری یا 12 ہجری, آج کے دن دین مکمل ہو گیا. وہ اتممت علیکم نعمتی, اور جو میں نے نعمت تم پہ دینی تھی وہ مکمل کر دی. کیا نعمت ہے؟ شریعت مطہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وردیت لکم الاسلام دینا, اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. دین کا مطلب ہے مکمل ضابطہ حیات, پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ. میں اس پہ راضی ہوں, اللہ جس پہ راضی ہوں, ہم اس پہ راضی نہیں. اس دین کے اندر عورتوں کے معاملات, عورتوں سے ڈیلنگ, ماں بہن بھائی سب سی ڈیلنگ بتائی گئی ہے. تو والذین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, ان پہ لعنت ہے دنیا کے اندر, والآخرۃ, اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی, وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے اوپر بڑا زبردست عذاب آئے گا, ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. تو آج ہم ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں, کاروبار حیات میں سے وقت نکال کے دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور جو لوگ ایذا دیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبوا, اس کے بغیر کہ انہوں نے وہ کام کیا ہو, فقد احتملوا, جو انہوں نے اپنے سر رکھا, بہتان و اسم مبینہ, بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ. یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم عورتوں پہ کردار پہ شک کا اظہار کر دیں, بہتان لگا بغیر ثبوت. یہ اذیت دینی ہے مسلمان عورتوں کو اور مسلمان آدمیوں کو. ذرا سا لیٹ ہو گیا, کس کے پاس سے آئے ہو, کیا کر رہے تھے یہ عورتیں, یہ بہتان ہے. بغیر سند کے اور بغیر جواز کے اور بغیر ثبوت کے کسی مرد پہ اور کسی عورت پہ بہتان لگا دینا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے عقیدے کی شک پہ اس کو کفر میں, اور ادھر کو کچھ اور کچھ اور کچھ, یہ ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے. تو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پاکیزگی اور بلندی, اور ان کے لیے دعا کرنا کتنا بڑا کام ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جو یہ کام کرے. دوسرا یہ ہے کہ یہی کافی نہیں ہے, احتیاط کرنی ہے. کوئی ہمارا طرز عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ کے رسول اور اللہ کی حکموں کی تعمیل میں خرابی کر دی جائے, اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کا احتمال ہو. کسی مسلمان بھائی سے بد اخلاقی کی جائے, ہر مسلمان کا اکرام کرے اس لحاظ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہر حافظ کا اکرام کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کچھ نے حفظ کیا ہوا ہے. ہر عالم کا احترام کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو لیے ہوئے ہے. اور ہر بڑے کا احترام کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سینئر ہے. اور ہر چھوٹے کا احترام کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چھوٹا ہے, اس سے آگے نسل چلے گی. اور سادات کا احترام کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ہے. اور اسی طرح ہر چیز کا احترام کرے, ہر مسجد کا احترام کرے, اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارے کہ خدا نخواستہ میرے طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ تو ہے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ اور سلیقہ. سارے لوگ بیٹھ جائیں کہ جی ظہر کی نماز پڑھی ہے, اب ہم عصر تک سارے مسجد کے نمازی درود شریف پڑھیں گے خاموشی کے ساتھ. اور آج ہم توبہ کریں گے کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں کم نہیں تولیں گے, 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال کر کے نہیں بیچیں گے, کسی کے ساتھ
دغا نہیں کریں گے، بد اخلاقی نہیں کریں گے، اپنے گھر کا گند نکال کے دوسرے کے گھر کے آگے نہیں ڈالیں گے. اخلاقیات ہیں. دین ایک بہترین دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بہترین طرز زندگی ہے، اور آپ کی سیرت کے ہر پہلو خوبصورت پہلو ہے. جو اس کی ذات کے ساتھ مس کھا رہا ہو اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ راستہ کیا ہے اور کدھر کو جانا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہونے والا ہے. یہ مغالطے اور یہ گمگمے اور یہ بے سوری نعتیں اور شور و غوغا اور لوگوں کو تنگ کرنا اور سپیکروں کا بھیجا استعمال اور ایک افراتفری، یہ تو کہیں دین میں نہیں آیا، کہیں دین میں نہیں آیا. ہمسائے کے گھر میں اگر بھوک ہے، دین تو اتنا کلیئر ہے، انہوں نے کہا کہ جب سالن پکاؤ تو اس کی خوشبو ہمسائے کے گھر میں نہ جائے، مبادا اس کے بچے ضد کرنے لگے اور اسے تکلیف پہنچے. اور اگر پھل آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کے چھلکے اس طریقے پہ نہ بھیجو کہ ساتھ ہمسایہ غریب آدمی ہے، اس کے بچے دیکھیں کہ ان کے گھر میں تو پھل آتا ہے، ہمارے گھر میں تو ماں باپ ہوتا ہے. یہ تو اتنی لطافت والا دین ہے، اتنا خوبصورت طرز عمل ہے. ہم سپیکر چلا کے ساری رات شور مچا رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی بیمار ہے. نفل کا کام جو ہے وہ چوری کا کام ہے. فرض کی اذان ہے، تہجد کی اذان نہیں ہے ہمارے فقہ کے اندر. اور خاموشی کے ساتھ، چوری کے ساتھ اور تنہائی کے اندر حدیث میں آتا ہے تہجد کی نماز چوری کی نماز. تلاوت کرے ایسے کہ ساتھ لیٹا ہوا آدمی ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. جب عمل میں آتا ہے تو ہم میسج آ رہا ہے، عید مبارک ہو، عید مبارک. کیا عید ہے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ ساری قوم مل کے بیٹھ کے روئے اور توبہ کرے کہ جو ہمارے طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچ رہا ہے اس کا کوئی ابا کر لیں مرنے سے پہلے، اور توبہ نصوح کر لیں، سچی اور پکی توبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ جیسے گائے کا دودھ تھنوں میں سے نکال کے واپس تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے سچی اور پکی توبہ کرے. ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے جو غلطی کر رہا ہے اس کو اللہ سے منائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اپنانے کا پکا مصمم ارادہ کرے. ہر شعبے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں، ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں اور روشن مثال ہے، اس کو لے کے چلے. اس کو اپنائے گا تو سارا کچھ ہوگا. اور ان میں سے ان سب معاملات میں سب سے مشکل جو ہے وہ اخلاق ہے، جس میں دیندار طبقہ بھی بڑا کمزور. دیندار طبقہ بھی اخلاقیات کے معاملے میں بڑا کمزور ہے، کیونکہ اس پہ نفس پہ بڑی چھری چلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو میں اس سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے چھوڑے میں اس سے ملوں. یہ ہے اخلاق حسنہ. ہمیں تو کوئی سلام نہ کرے دوسرے دن ہم اس کو سلام نہیں کرتے. اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین کی گئی کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اتنی دفعہ آگے کہا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو جائیداد میں وراثت کا حقدار بنا دیا. اتنا اہم ہے ہمسائے. اور ہمسایہ تفصیل میں بتایا 2 قسم کا ہے. ایک سفر کا ہمسایہ ہے جو وقتی تو اس کا بھی احساس کرے، اور ایک مستقل ہے جو گھر کے دائیں بائیں آمنے سامنے. اور فرمایا 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر اور 40 آگے 40 پیچھے جو ہے وہ ہمسایہ ہے. تو 40 گھر کیا مطلب؟ سارا بابلا ٹاؤن آپ کا ہمسایہ، اور آگے چلو جو سارا لوہاری آپ کا ہمسایہ. تو ہمسایوں کے حقوق کا ادراک، والدین کے حقوق کا ادراک، شوہروں کے حقوق کا ادراک، بڑوں اور چھوٹوں اور سب آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا کسی مسلمان کے حق ہیں. اور کس لیے
کہ یہ سارے اللہ کے نبی کی امت، یہ سارے اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اولاد کی مانند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، اور ان کی محبت کا ادراک کرے اور اس کا احساس کرے، اور ہر مسلمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبت رکھے. ایک شرابی ہے، اس سے بھی محبت کرے. شراب سے نہیں محبت کرنی، شرابی سے محبت کرنی ہے. محبت کرو گے تو وہ چھوڑے گا. چور سے نہیں دوستی چھوڑنی، اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اسے چوری چھڑوانی ہے. جس کو کینسر ہو جائے اسے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے، اس کا علاج کرانا چاہیے. تو جن میں اخلاقی برائیاں دیکھیں ان کو اور اپنے قریب کریں، لیکن خود اس میں شامل نہ ہو اس کی اخلاقی برائی میں. تو گانے سن رہا تو خود بھی گانے سننے شروع کرے، نہیں، اس سے دوستی رکھے اور اسے دوستی رکھے. ایک بچہ تھا نوجوان، میں جا رہا تھا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. گاڑی میں ہم چلے، وہاں زلزلے کے دنوں کی بات مجھے یاد آ گئی. میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. کہنے لگا کیسی گاڑی ہے جس میں وہ کیسٹ ہی نہیں ہے، میوزک نہیں چلے گا تو راستہ کیسے کٹے گا. میں کہا نہیں بڑا میوزک ہے، چلو تو صحیح. روکے روکے یہاں سے کیسٹ خریدنی ہے. پھر میں چلوں آگے، میں کہ یہاں سے سوپ پی لیتے ہیں. نہیں، چلتے گئے چلتے، آخر ایک دکان آئی، اس نے روک لیا، یہاں سے کیسے خرید لیں. میں کہ اچھا جاؤ خرید دو. میں کہ یا اللہ، ایک کس مصیبت میں مجھے ڈالا، مجھے معاف کر دے. اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس کیسٹ ہے ہی نہیں. واپس آ گئے. پھر چلے. کہنے لگا آپ نے کبھی گانا سنا ہی نہیں. میں کون نہیں گانے سنتے تھے کبھی، میں ٹالتا گیا. اخیر کہنے لگا کوئی بات ہے، اب گانے کی بات بولو، پڑھا لکھا ہے، میڈیکل سے بڑا ذہین. میں نے کہا میں بہت کمزور ہوں اور بہت نقص ہے میرے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانا سننے سے، میوزک سننے سے نفاق دل میں ایسے اگتا ہے جیسے بارش کے بعد سبزہ زمین میں اگتا ہے. تو ہمارے دل تو پہلے ہی نفاق سے بھرے ہوئے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اور نہ کہ نفاق ہوگا. اس ڈر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میوزک نہ سنوں. ایک دم سیریس ہو گیا. کہنے لگا یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھی. کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا نہیں، میں تو بڑا میوزک سنتا ہوں. میں کہ چلو جو ہوا سو ہوا، آج تم بھی توبہ کر لو، میں بھی توبہ کر لیتا ہوں. کہتا ہے مشکل تو بڑا ہے. میں کہا مشکل پہ اس اجر ہے، جنت آسان تو نہیں ہے. امتحان ایسے تو پاس نہیں ہوتا، بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، محنت کرتا ہے تو آدمی. کہتا ہے بات تو ٹھیک. لو جی اس نے توبہ کر لی. ابھی آدھے راستے تک کہ ہم پہنچے تھے، توبہ کر لی. تھوڑا سا اور آگے گئے تو گلیشیئر آگے ہوئی تھی، سڑک بند تھی، واپس ہو گئے. کہنے لگا اللہ نے آج مجھے بھیجا تھا توبہ کرانے کے لیے، منزل پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں. بس اس طرح محنت، پیار محبت سے. اگر میں اسے کہتا کہ میں نہیں میوزک سنتا، حرام ہے، تو اسے گاڑی سے اتر جانا کہ میں نہیں چاہتا. بس حکمت عملی سے، بڑی محبت سے لینا ہے لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہی، ہاں بہت اچھے طریقے سے خود دین کی اساس کو دل کے اندر اتاریں گے تو پھر فیملی کے اندر جائے گا. ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، پھر کہنے لگے ہمیں ٹیلی ویژن لے دیں. میں کہ لے لو. لے لیا. مجھے فرصت ہی نہیں ہے دیکھنے کی. اگر ہو بھی، میں گھر میں بھی ہوں تو مجھے اور کام ہے، اپنا مطالعہ، میرا اپنا ذوق ہے. تو کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں آئے تو صحیح ادھر بیٹھے ہیں. جب میں بیٹھتا ہوں بجلی چلی جاتی، ان کا بھی ڈرامہ بند ہو جاتا ہے، میرا بھی. تو کہتے ہیں پاپا کو نہ بلاؤ، بجلی چلی جائے گی، ان کو ادھر ہی بیٹھا ہوں، ڈرامہ تو دیکھ لیں. تو بچوں کے ساتھ محبت والا معاملہ. گھر میں پیر بن کے نہیں رہا جا سکتا. گھر میں ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے. گھر میں اور طرز عمل ہوگا، باپ محبت والا ہوگا، فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی طرح بن جاتے تھے. آپ اندازہ کریں مقام کیا ہے آپ کا. بکرے کی طرح، یعنی ہاتھ بھی زمین پہ لگا دیتے گھٹنے میں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کمرے مبارک پر چڑھ جاتے اور بال لمبے تھے ان کو پکڑ لیتے اور جدھر کو کھینچتے آپ ادھر کو مڑ جاتے. اس طرح اگر بچوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ وہ حسین ہے جس نے گردن کٹائی سچ کے اوپر.
تربیت ایسے ہوئی ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو ساری کائنات کے سردار اور حامل وحی اور جوتیوں سمیت عرش الہی کے اوپر جانے والے تہبند باندھ کے عرش الہی پہ چلے گئے. شب معراج میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جو کندھوں پہ جاتے تھے زمین پہ بچھا دیتے تھے فاطمہ بیٹھ. اس طرح بیٹیوں کے ساتھ تربیت کرنی پڑے گی. اور حجرہ مبارک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سو رہی تھیں, تہجد کی نماز جان نماز بچھائی اور نماز میں سجدہ کیا تو انہیں ٹانگ پہ لا دی, راستے میں ٹانگ آ گئی. تو پھر آپ سجدے سے جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں سے بڑے آرام سے ان کی ٹانگ کو پیچھے کرتے تھے اور پھر سجدہ کرتے. یہ ہے اخلاق کریمہ. اس طرح دین پھیلا ہے. ایک بچی تھی مدینہ طیبہ میں, ذہنی طور پہ ذرا کمزور تھی. وہ آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی. آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں, کہتے چلو آپ بھی چل پڑ دیں. چلتے 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 وہ مدینہ طیبہ سے باہر چلی جاتی, جنگل میں پہنچ جاتی اور وہاں جا کے ہاتھ چھوڑ دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس. تو ایک دن آپ وہاں سے اکیلے تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی غالباً حضرت ابوبکر صدیق, حضرت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ بچی ہے بیچاری ذہنی طور پہ کمزور ہے, وہ مجھے لے جائے. ایک نادان اور پاگل بچی کا بھی دل نہیں توڑا. یہ اخلاق کریمہ. اس طرح دین پھیلے گا. کنسرن ایک بچہ تھا یہودیوں کا, وہ آتا مجلس میں بیٹھ جاتا, آپ آئے گجور ہیں کھلاؤ بھی اس کو, یہ ہمارا دوست ہے. کبھی اس سے دین کی بات نہیں کی, کبھی نہیں. ہر روز وہ آتا, گفتگو ہو رہی ہوتی, باتیں سنتا چلا جاتا. کبھی آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی. 2-3 دن وہ آیا نہیں. آپ نے پوچھا وہ بچہ نوجوان ہمارا دوست نہیں آتا. کسی صحابی جو ان کے ہمسائے میں تھے انہوں نے کہا وہ بڑا سخت بیمار ہے اور قریب المرگ ہے. ہم نے کہا مجھے بتایا نہیں, ہمارا تو وہ دوست ہے, چلو اس کی تیمارداری کرتے ہیں. اب سارے ساتھی اور اللہ کے نبی پیغمبر آخر الزمان ساری کائنات کے سردار, آپ مقام دیکھیں اور غور کریں. چل کے اس یہودی بچے کے گھر چلے گئے, بچے کے گھر, اور اس کا نزاع کا عالم تھا اور اس کا باپ سراہانے کھڑے تورات کی تلاوت کر رہا تھا. آپ نے پوچھا اس بچے سے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا تورات پڑھ رہا ہے. آپ نے اس بچے سے پوچھا کیا اس تورات میں جو پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ میرے پہ نہیں صادق آتی؟ اس کے باپ سے پوچھا, وہ جو عالم تھا, پڑھ رہا تھا تورات. تو یہودی علماء بڑے بددیانت ہیں, تو کہنے لگا, چپ ہو گیا اور ایک لمحہ سوچ کے کہتا ہے نہیں صادق آتی. تو وہ بچہ جو مر رہا تھا نزاع کے عالم میں, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ابھی آپ کے آنے سے 1 منٹ پہلے اس نے میرے باپ نے کہا ہے کہ ساری کی ساری نشانیاں صادق آتی ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لیکن ہم اپنی ضد کی وجہ سے مانیں گے کبھی نہیں. یہ ابھی اس نے مجھے کہا ہے اور یہ انتہا درجے کا جھوٹا ہے میرا باپ. میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اور وہ اس نے کلمہ پڑھا اور گرا اور انتقال کر. یہ اس طریقے سے دین پھیلا ہے. یہ ڈنڈا بردار فوجوں سے نہیں, الاقصی بریگیڈ اور وہ اسلام آباد میں جنہوں نے ڈرامہ کیا, ساری دنیا میں تانے مسلمانوں کو مل گئے جو انہوں نے طرز عمل اپنایا. اخلاق کریمانہ, اخلاق حسنہ, ایک ایک شخص کے اوپر انڈیویجول محنت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک شخص کے اوپر 1,40,000 کم و بیش صحابہ تھے جب دنیا میں تشریف لے گئے. سب کی آپ کو شناخت تھی, سب کا پتا تھا کون کیسا. سلیکشن نہیں کرتے تھے, کسی کو جنرل بناتے, کسی کو سپاہی بناتے, کسی کو فائنانس بناتے, کسی کو گورنر. ہر بندے کی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کیا اور ان کی یہ دعائیں کی. تو آپ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. جتنا کوئی لے لے گا اتنا اللہ کے قریب چلا جائے. اور دوسری بات فکر مندی کی یہ ہے
کہ ہم اپنے طرز عمل کو درست کریں مرنے سے پہلے تاکہ ہمارے کسی عمل سے اللہ کے نبی کو ایذا نہ پہنچے۔ پیر کو اور جمعرات کو ساری امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے کہ فلاں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا، فلاں نے اتنا سود کھایا، فلاں نے اتنا گالیاں دی، فلاں نے اتنے حرام کھایا، ہر ایک بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی ادراک رہے کہ روز کا گناہ روز معافی مانگ لے، روز کا گناہ روز معافی مانگ لے، اور جو بہت پکی عادتیں ہیں بری ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا رہے۔ موت کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت آ جائے، اور اللہ کے نبی کی ولادت منانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ارادہ مصمم کریں پکا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے، اور اس ادا میں سر فہرست جو ہے وہ اخلاقیات ہیں، جس میں آج امت بہت کمزور ہے، اور دیندار طبقہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ جو سمجھو دیندار ہو گیا، داڑھی اس نے رکھ لی، ٹوپی پہن لی، غصہ اس میں زیادہ ہو گیا، بدتمیز زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ کھانے لگا، کپڑے زیادہ گندے پہننے لگا، اللہ حاصل قیاس، اللہ حاصل قیاس، اس کی ساری کام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے یا میڈیکل کالج کے اندر جو دیندار لڑکے سب سے نالائق، ایک جگہ ایک نوٹس بورڈ تھا، اس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کی اٹینڈنس شارٹ ہے اور ان کے داخلے روک جائیں گے، تو وہاں سارے لڑکے داڑیوں والے کھڑے تھے، تبلیغی اور ٹوپیاں اور یوں اور میں بھی رک گیا، میں کہ دیکھوں کوئی سارے دینداروں پہ افتاد آئی ہے تو میں ان کی مدد کروں، تو وہ آگے لکھا ہوا جن کی اٹینڈنس شارٹ ہے۔ میں کہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ داڑھی والے آدمی کو تو ٹاپ کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لینا چاہیے، اور اس کو تو بہترین ہونا چاہیے، ایک رول ماڈل بنے لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی۔ میں کہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دینداری یہ سکھاتی ہے کہ آدمی نالائق ہو جائے، اور دیندار یہ سکھاتی ہے کہ آدمی اٹینڈنس شارٹ کرے۔ ماں باپ نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، پیسے دے رہے ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، اور یہاں آپ کے آ کے موجے لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے حال کو درست کرے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا قلبی تعلق نصیب فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے ظاہر پہ سارا زور ڈالا ہوا ہے، ظاہر بھی بڑا مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر بھی بڑا مبارک ہے، لیکن اصل جو ہے وہ باطن ہے۔ کوئی بادام خریدتا ہے چھلکے لیے نہیں خریدتا، کوئی چھلکا بہت ضروری ہے، چھلکا نہیں ہوگا تو اندر گری بھی نہیں ہوگی، لیکن چھلکے لیے کے لیے کوئی بادام نہیں خریدتا، اس کے اندر جو چیز ہے اس کے لیے بادام خریدتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر دل کے اوپر جو غبار آیا گناہ کا اور نحوست، حدیث میں آتا ہے ایک گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ دھبا دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب اتنے دل پہ سیاہ دھبے لگے کہ دل کو وہ حیات ہی مر گئی، روح بمثل مردہ کے ہے، دل بمثل مردہ کے ہے، اس کو ادراک نہیں ہوتا۔ نہیں تو ہونا ہی چاہیے کہ نماز پڑھے جا تو گناہ دھل جائے تو ایک اس کے اندر شفافت آئے، اس کو محسوس ہو کہ طبیعت ہلکی سی ہو گئی ہے، اور درود شریف پڑھے ایک دفعہ تو اس کی اور کیفیت ہو، دوسری دفعہ پڑھے پھر اور کیفیت ہو، تیسری دفعہ، ہر درود شریف کے ساتھ جب گناہ دھل رہے ہیں تو اس کی طبیعت میں ایک انبساط اور ایک خوشی اور راحت اور ایک ٹھنڈ اور ایک چین آنے لگے۔ یہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل بالکل سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے، گانے سن سن کے، بد نگاہی کر کر کے، ٹیلی ویژن کے ماحول، اللہ حاصل قیاس، بد اخلاقی، کسی مسلمان کا دل توڑ دیا۔ مسلمان کا دل توڑ دینا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کی دیوار کو ڈھا دینا، ہاں اتنا زیادہ نقصان ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو دل کے اوپر ایک پردہ آ گیا ہے، اس پردے کو ہٹانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ بھی بہت بڑے ہیں تو اللہ کا نام بھی بہت بڑا ہے۔ اس نام کی ایک تاثیر ہے، وہ یہ کہ دل دھلے گا، صاف ہوگا، جیسے پانی سے میل اترتی ہے ایسے میل اترے گی، اور اللہ دکھائے گا، دکھا دیتا ہے بعض لوگوں کو کہ دل کے اوپر سے میل اتر رہی ہے، اور دل اندر سے شفاف نکلے گا، روح تازہ ہوگی۔ اب جب قرآن پاک پڑھے گا یا سنے گا تو اس کی تاثیر اور ہوگی، اب جب درود شریف پڑھے گا تو اس کی تاثیر اور ہوگی،
اب جب تلخ بولے گا کسی سے تو جب دل پہ وہ دوبارہ نوسط آنے لگے گی، دل بے جان ہو جائے گا، او جب تک معافی نہیں مانگ لے گا تب تک دل کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے کے حساب سے، یہ دلوں کی صفائی کرتی ہے۔ اس لیے اس وقت بیٹھ کے ذکر کرنا ہے سیکھنے کے لیے، ہر روز سونے سے پہلے ذکر کرنا ہے، اس مشق کو جاری رکھنی ہے، روز کا کام روز کرے، روز کا کام روز کرے، اور پھر جب مجلس ہو اس میں جائے، پھر تازگی آئے گی۔ تو مجالس ذکر کو کثرت سے اٹینڈ کرنا، ذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، ذکر اللہ کا بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانے کا ایک شوق پیدا ہوگا ذکر کرنے کے بعد، اور ایک سنت کو تحقیق کر کے عمل کرے گا۔ غصہ تو آئے گا پر زبان کنٹرول میں ہو جائے گی، غصہ تو آئے گا پر جذبات کو روکے گا کہ میرے ایک جملے سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، پھر سارے معاملات ٹھیک ہونے شروع ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ پہلے کچھ کلمات پڑھیں گے، آپ بھی ان کو دہرائیں۔ کلمات رسمن نہیں پڑھنے، ان پہ غور کر کے پڑھیں، اور درود شریف پڑھنا ہے، اور کلمہ پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے معنی پہ غور کر کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد زبان کو روک لینا ہے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ اللہ کہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا احمد و صدیق و سلمہ قاسم است و جعفر است، باجزید و بلسند و بولی تاج سر است، یوسف است و غجدوانی عارف و محمود ہم، والی رام دینی سما شمس خاور است، شاہ کلال است و بہاؤالدین علاء الدین ولی، یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است، زاہد و درویش خواجہ امکنگی باقی بحق، احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبر است، خواجہ یحییٰ است ہم عبد الشکور عبد الرزاق، حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است، شمس دین مولا شدہ جان خریدار غلام، فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر است،
شمسدین مولا شدہ جانے خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرست ہوتا یا الہی عشق و ذکر دوام این دعائے آرزوئے محمد زبیر اخکرست۔ بس اب جیسے عرض کیا گیا ہے زبان کو نہیں ہلانا، منہ بند رکھیں اور وقتی ضرورت کے لیے آنکھیں بھی بند کر لیں اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ 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 اللہ۔
اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى الطیبین والطاہرین واصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وعفو عند الحساب وفوز بالجنة ونجاة من النار. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشدنا في أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخیمة صدورنا. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و لطف و احسان سے معاف فرما. سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. تا دم آخر توبہ پر جمنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں، اور یا اللہ یہ جو دین کے نام پر یہ خرافات ہو رہی ہیں اس کی بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری عقل کو صحیح راستہ دکھا دے. یا اللہ سنت اور بدعت کی تفریق کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کی صحیح سچی اور پکی محبت ہمارے قلوب میں اتار دے. ایسی محبت اتار دے جس کی وجہ سے سنت کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور شریعت مطہرہ ہماری پسندیدہ شریعت بن جائے. یا اللہ غیروں کی غلامی سے نکال لے اور اپنی غلامی عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اور ہر قسم کی عافیت سہولت اور سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی وسعت رحمت کی طرف دیکھ. صدقہ اپنی کبریائی کا اور واسطہ اپنے رسول محبوب کا. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہدایت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے. یا اللہ 100% مسلمانوں کو نمازی بنا دے، 100% بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری بچیوں کو باپرد اور باحیا بنا. یا اللہ ساری امت کے تمام نوجوانوں کو، یا اللہ تمام نوجوانوں کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما دے. ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے ہیں سب کو اپنے فضل و لطف و احسان سے شاندار کامیابیوں سے ہمکنار فرما. یا اللہ جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جو تنگ دست ہیں فراخ دستی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں
جوڑ کے بہترین رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم